औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 3131। मसूर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खबर दी कि जब हवाज़न का वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने मालों और कैदियों की वापसी का सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्ची बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इन दोनों चीज़ों में से तुम एक ही वापस ले सकते हो। अपने कैदी वापस ले लो या फिर माल ले लो। और मैंने तुम्हारा इंतज़ार भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 10 दिन तक ताइफ से वापसी पर उनका इंतज़ार किया और जब ये बात उन पर वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिर्फ़ एक ही चीज़ कैदी या माल वापस कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपने कैदी ही वापस लेना चाहते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खिताब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की शान के मुताबिक हम्दो सना करने के बाद फरमाया, अम्मा बाद तुम्हारे ये भाई अब हमारे पास तौबा करके आए हैं और मैं मुनासिब समझता हूँ कि उनके कैदी उन्हें वापस कर दिए जाएं। इसीलिए जो शख्स अपनी खुशी से गनीमत के अपने हिस्से के कैदी वापस करना चाहे वो कर दे और जो शख्स चाहता हो कि उसका हिस्सा बाकी रहे और हमें जब इसके बाद सबसे पहली गनीमत मिले तो उसमें से उसके हिस्से की अदायगी कर दी जाए तो वो भी अपने कैदी वापस कर दे और जब हमें दूसरी गनीमत मिलेगी तो उसका हिस्सा अदा कर दिया जाएगा। इस पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम अपनी खुशी से उन्हें अपने हिस्से वापस कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन हमें ये मालूम ना हो सका कि किन लोगों ने अपनी खुशी से इजाज़त दी और किन लोगों ने नहीं दी है। इसलिए सब लोग अपने ख़ैमों में वापस चले जाएँ और तुम्हारे सरदार लोग तुम्हारी बात हमारे सामने आकर बयान करें। सब लोग वापस चले गए और उनके सरदारों ने इस मसले पर गुफ्तगू की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर खबर दी कि सब लोग खुशी से इजाज़त देते हैं। यही वो खबर है जो हवाज़न के कैदियों के सिलसिले में हमें मालूम हुई है। सही बुखारी हदीस नंबर 3132। उर्वा कहते थे कि मरवान बिन हुक्म और मसूर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह अन्हों ने उन्हें खबर दी कि जब हवाज़न का वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने मालों और कैदियों की वापसी का सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्ची बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इन दोनों चीज़ों में से तुम एक ही वापस ले सकते हो। अपने कैदी वापस ले लो या फिर माल ले लो और मैंने तुम्हारा इंतज़ार भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 10 दिन तक ताइफ से वापसी पर उनका इंतज़ार किया और जब ये बात उन पर वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिर्फ़ एक ही चीज़ कैदी या माल वापस कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपने कैदी ही वापस लेना चाहते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खिताब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की शान के मुताबिक हम्दो सना करने के बाद फरमाया, अम्मा बाद तुम्हारे ये भाई अब हमारे पास तौबा करके आए हैं और मैं मुनासिब समझता हूँ कि उनके कैदी उन्हें वापस कर दिए जाएं। इसीलिए जो शख्स अपनी खुशी से गनीमत के अपने हिस्से के कैदी वापस करना चाहे वो कर दे और जो शख्स चाहता हो कि उसका हिस्सा बाकी रहे और हमें जब इसके बाद सबसे पहली गनीमत मिले तो उसमें से उसके हिस्से की अदायगी कर दी जाए तो वो भी अपने कैदी वापस कर दे और जब हमें दूसरी गनीमत मिलेगी तो उसका हिस्सा अदा कर दिया जाएगा। इस पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम अपनी खुशी से उन्हें अपने हिस्से वापस कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन हमें ये मालूम ना हो सका कि किन लोगों ने अपनी खुशी से इजाज़त दी और किन लोगों ने नहीं दी है। इसलिए सब लोग अपने ख़ैमों में वापस चले जाएँ और तुम्हारे सरदार लोग तुम्हारी बात हमारे सामने आकर बयान करें। सब लोग वापस चले गए और उनके सरदारों ने इस मसले पर गुफ्तगू की और फिर आप सल्लल्लाहु
علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ سب لوگ خوشی سے اجازت دیتے ہیں۔ یہی وہ خبر ہے جو حوازن کے قیدیوں کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3133 زہدم سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ کھانا لایا گیا اور وہاں مرغی کا ذکر ہونے لگا۔ بنی تمیم اللہ کے ایک آدمی سرخ رنگ والے وہاں موجود تھے، غالباً موالی میں سے تھے۔ انہیں بھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کھانے پر بلایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے مرغی کو گندی چیزیں کھاتے ایک مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے بڑی نفرت ہوئی اور میں نے قسم کھا لی کہ اب کبھی مرغی کا گوشت نہ کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریب آ جاؤ، تمہاری قسم پر میں تم سے ایک حدیث اسی سلسلے کی بیان کرتا ہوں۔ قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے لیے حاضر ہوا اور سواری کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری سواری کے کام آ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غنیمت کے کچھ اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق دریافت فرمایا اور فرمایا کہ قبیلہ اشعر کے لوگ کہاں ہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اونٹ ہمیں دیے جانے کا حکم صادر فرمایا، خوب موٹے تازے اور فربا۔ جب ہم چلنے لگے تو ہم نے آپس میں کہا کہ جو نامناسب طریقہ ہم نے اختیار کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عطیے میں ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے پہلے جب آپ سے درخواست کی تھی تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ میں تمہاری سواری کا انتظام نہیں کر سکوں گا۔ شاید آپ کو وہ قسم یاد نہ رہی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری سواری کا انتظام واقعی نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں یہ سواریاں دے دی ہیں۔ اللہ کی قسم تم اس پر یقین رکھو کہ انشاءاللہ جب بھی میں کوئی قسم کھاؤں پھر مجھ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ بہتر اور مناسب طرز عمل اس کے سوا میں ہے تو میں وہی کروں گا جس میں اچھائی ہوگی اور قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3134 ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ غنیمت کے طور پر اونٹوں کی ایک بڑی تعداد اس لشکر کو ملی، اس لیے اس کے ہر سپاہی کو حصے میں بھی 12 11 اونٹ ملے تھے اور ایک ایک اونٹ اور انعام میں ملا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3135 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہموں کے موقع پر اس میں شریک ہونے والوں کو غنیمت کے عام حصوں کے علاوہ خمس وغیرہ میں سے اپنے طور پر بھی دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3136 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر ہمیں ملی تو ہم یمن میں تھے، اس لیے ہم بھی آپ کی خدمت میں مہاجر کی حیثیت سے حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں تھا، میرے بھائی تھے، میری عمر ان دونوں سے کم تھی۔ دونوں بھائیوں میں ایک ابو بردہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے ابو رحم، یا انہوں نے یہ کہا کہ اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ، یا یہ کہا 53 یا 52 آدمیوں کے ساتھ یہ لوگ روانہ ہوئے تھے۔ ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نجاشی کے ملک حبشہ پہنچ گئی اور وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم یہیں رہیں، چنانچہ ہم بھی وہیں ٹھہر گئے اور پھر سب ایک ساتھ مدینہ حاضر ہوئے۔ جب ہم خدمت نبوی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ ہمارا بھی حصہ مال غنیمت میں لگایا، یا انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کا غنیمت میں حصہ نہیں لگایا جو لڑائی میں شریک نہ رہا ہو، صرف انہی لوگوں کو حصہ ملا تھا جو لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ ہمارے کشتی کے ساتھیوں اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بھی آپ نے غنیمت میں شریک کیا تھا، حالانکہ ہم لوگ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3137 جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بحرین سے وصول ہو کر میرے پاس مال آئے گا تو میں تمہیں اس طرح اس طرح اس طرح 3 لفظ دوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بحرین کا مال اس وقت تک نہ آیا۔ پھر جب وہاں سے مال آیا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے منادی نے اعلان کیا کہ جس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا آپ کا کوئی وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے۔ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، چنانچہ انہوں نے 3 لب بھر کر مجھے دیا۔ سفیان بن عیینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے لب بھرنے کی کیفیت بتائی۔ پھر ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ابن منقدر نے بھی ہم سے اسی طرح بیان کیا تھا، اور ایک مرتبہ سفیان نے سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، پھر میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا، پھر میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے مانگا اور آپ نے عنایت نہیں فرمایا، دوبارہ مانگا پھر بھی آپ نے عنایت نہیں فرمایا، اور پھر مانگا لیکن آپ نے عنایت نہیں فرمایا۔ اب یا آپ مجھے دیجیے یا پھر میرے بارے میں بخل سے کام لیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میرے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے، حالانکہ تمہیں دینے سے جب بھی میں نے منہ پھیرا تو میرے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ تمہیں کبھی نہ کبھی دینا ضرور ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو نے بیان کیا، ان سے محمد بن علی نے اور ان سے جابر نے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے 1 لب بھر کر دیا اور فرمایا کہ اسے شمار کر۔ میں نے شمار کیا تو 500 کی تعداد تھی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا ہی 2 مرتبہ اور لے لے، اور ابن المنقدر نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، بخل سے زیادہ بدترین اور کیا بیماری ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3138 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جارانہ میں غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص ذوالخویسرہ نے آپ سے کہا، انصاف سے کام لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بھی انصاف سے کام نہ لوں تو بدبخت ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3139 محمد بن جبیر نے اور انہیں ان کے والد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی جو کفر کی حالت میں مر گئے تھے زندہ ہوتے اور ان نجس ناپاک لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش سے انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3140 جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بنو مطلب کو تو عنایت فرمایا لیکن ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہم کو آپ سے وہی رشتہ ہے جو بنو مطلب کو آپ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی ہیں۔ لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا اور اس روایت میں یہ زیادتی کی کہ جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا تھا، اور ابن اسحاق صاحب مغازی نے کہا ہے کہ عبد شمس، ہاشم اور مطلب ایک ماں سے تھے اور ان کی ماں کا نام عاتکہ بن مرا تھا، اور نوفل باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے، ان کی ماں دوسری تھیں۔